बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। तो चलें आज हम आया नंबर 84 करते हैं सूरह यूसुफ की। सूरह यूसुफ में आया नंबर 84 की ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। फिर इनके पास से चले गए और कहने लगे, अफसोस यूसुफ और रंज और अलम में इस कदर रोए कि इनकी आंखें सफेद हो गई और इनका दिल गम से भर रहा था। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि बिन्यामीन भी उन्होंने रख लिए हैं, और पीछे हमने ये पिछली आयतों में हमने पढ़ा है, तो वो उनको बहुत गम लगा हज़रत याकूब को। वह तवल्ला अन्हुम है ना, तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया उनसे, यानी कि उनसे अलग हो गई, यानी कोई ताने नहीं दिए, कोई ज्यादा बातें नहीं की। जैसे हमें होता है कि हम बातें सुनाने लग जाते हैं, तो क्योंकि पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे ना, तो इनका इखलाक भी बहुत ऊंचा था। तो कहने लगे, अकेले रहने लगे। और ये है ना, वकाला या आसफा, यानी कि बहुत ज्यादा अफसोस जब होता है ना, गम भी साथ में होता है, गुस्सा भी होता है। गम इस चीज का कि बच्चा खो गया, गुस्सा इस चीज का कि इन्होंने मतलब ये दोबारा क्या कर दिया है, मतलब इस तरह, मतलब जो इसमें शामिल होता है ना, दोनों चीजें शामिल होती हैं, तो उसको या आसफा कहते हैं। तो ये आज की दौर में अगर हमें जो सिखाया अल्लाह ताला ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, तो अगर उस दौर में कुरान में अगर कोई ऐसे गमज़दा की चीज आती है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की लफ्ज यूज हुआ है। और जो ये कुछ स्कॉलर्स का ये ख्याल है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बेटे फोत हुए, तो उस वक्त भी उन्होंने सब्र भी किया और अपनी ज़बान से भी कोई ऐसी बात नहीं की, तो इन्होंने सब्र भी किया और अफसोस इनको था, लेकिन अल्लाह के आगे रोए। और इतना रोते थे कि इनकी आंखों के रंग सफेद हो गई, यानी आंखें अंधी हो गई। कुछ का ख्याल है बिल्कुल अंधी हो गई, कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि बिनाई बहुत ही कम हो गई, मतलब रो रो के इनका ये हाल हो गया, यानी कि सख्त गमगीन थे, बहुत ज्यादा गम में थे। जो फाहुआ कजीम, जब कजीम होता है ना, वो सख्त गमगीन के लिए होता है, यानी कि बिल्कुल आपके अंदर गम से घुटे जा रहे हैं आप, जैसे दिल गम से भर गया हो ना, तो उस तरह के उसको कहते हैं कजीम। तो बहुत ज्यादा वो गमज़दा थे। तो आगे अल्लाह ताला ने 85 में बताया कि जो मतलब जब बेसिकली 84 में ये था कि जब हजरत यूसुफ ने बिन्यामीन को रख लिया और बेटों ने आके बताया, तो फिर उनको इतना गम हुआ कि उनको अपने दूसरे खोए हुए बेटे भी याद आ गए। 85 पे चले, उन्होंने कहा, कालू तल्लाही तफ्ताऊ तज़कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हारादा आउ तकूना मिनल हालिकीन। तो उनके बेटे फिर कहने लगे कि वल्लाही तल्ला है ना, वल्लाही अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद करते रहे, तज़कुरु है ना, मतलब उनको याद करते रहे, तो या तो बीमार हो जाएंगे, या आउ तकूनु मिनल हालिकीन, यानी या तो फिर हलाक ही हो जाएंगे, खुद को मार ही लेंगे। यानी कि उन्हें ये था कि इतना गम आप कर रहे हैं, मतलब जब ये लफ्ज यूज होता है ना हारादा, यानी कि बिल्कुल आप इतने परेशान है, इतने ज्यादा बुरी हाल में है, जैसे बीमारी की लास्ट स्टेज होती है ना, मतलब इतने ज्यादा गमज़दा है। और तो जो है, या तो आप खुद को हलाक कर लेंगे या बीमार हो जाएंगे। उनको भी ये फिक्र थी कि ये इतने परेशान है, तो बहुत ज्यादा काम इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। तो फिर कौला इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाहि व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, यानी उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे गम का इजहार अल्लाह से करता हूँ। अभी याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जब उन्होंने इतना कहा ना, तो उन्होंने अपने बेटों को कहा कि मैं अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ और किसी से नहीं करता, मतलब अपने गम का इजहार जो है ना अल्लाह से करें। इससे हमें ये सिखाया गया है कि अल्लाह से करें, और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इधर जो दो चीजें यूज हुई हैं, बस्सी व हुज़नी, बस्सी वो गम होता है जो बहुत ही हर तरफ फैला हुआ गम है ना, मतलब बहुत पुराना गम है, इतना अरसे से गमज़दा है। और हुज़्न जो होता है ना, वो नया नया गम होता है, तो पुराना गम भी उनको याद आ गया और नया गम भी, पहले वाला बेटा भी गुमा हुआ था और नया वाला भी, अभी छोटा वाला भी गुम हो गया था। तो इल्लल्लाहि व आलमू, यानी मैं अल्लाह से उसको करता हूँ, मैं वो जानता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे मतलब वो बताया, क्योंकि अल्लाह के नबी थे ना, तो जो तुम नहीं जानते, यानी मैं सारी हर चीज का इजहार अपने अल्लाह से ही करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज पे कुदरत करता है, रखता है ना। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह से ही गम का इजहार करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ही हर चीज पे कुदरत रखता है और वही गम दूर करने वाला है। आगे उन्होंने फिर अपने बेटों को कहा, या बनी यज़हबू, यानी अपने बेटों को कहा कि जाओ और यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो। अब वो उनको कह रहे हैं कि उनको जाओ, उनको ढूंढो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, यानी कि अल्लाह से मायूस ना हो, अब दोनों को ढूंढो, यूसुफ को भी और उन भाई को भी तलाश करो। पहले देखें, जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक आए थे, तब उन्होंने नहीं कहा जाके ढूंढो, क्योंकि उनको पता था ना इन्होंने इस तरह प्लान किया है, उनको मिलने नहीं, क्योंकि खुद ही फेंक आए हैं, तो वो अंदाजा लगा लिया था उन्होंने।
اب کیونکہ یہ سچ بول رہے تھے اور وہاں رکھ گئے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو لے آؤ. تو اب اللہ تعالیٰ نے یا ان کو الہام کر دیا تھا, انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں بیٹے مجھے ملا دے گا, مطلب میرا انتظار اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, کیونکہ نبی تھے اللہ کے نا, تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. دیکھیں کتنے امید سے رہنے والے ہیں, بہت زیادہ امید والے بندے ہیں. ہوپ فل ہمیشہ اللہ سے رہنا چاہیے. اور کیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں, یعنی جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں نا وہ تو مایوس ہوتے ہیں, وہ تو کافر ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس سے کبھی مسلمان نا امید نہیں ہوتا. مطلب اس وقت بھی, مطلب اتنی ڈپریسنگ سچویشن میں بھی اتنی زیادہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہی ہے مومن مردوں اور عورتوں پر آزمائشیں آتی رہیں گی اور وہ صبر کرتا رہے گا, اور تو اس کی دل کی صفائی اس طرح اس قدر ہو جائے گی کہ جب وہ اللہ کے پاس جا ملے گا نا تو اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشیں مشکلیں دیتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا, کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہوتی ہیں تاکہ وہ اتنے پاک ہو جائیں جب اگلے جان پہنچے تو ان کو کوئی گناہ ہی نہ ہو. تو جب مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں نا تو پھر اس پہ پریشان نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت یوسف کی سٹوری سے ہمیں ملتا ہے, اور کہیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ 40 سال گزر گئے تھے کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ملے تھے. ظاہر وہ 12 سال کے نکلے تھے, تو کہیں حدیث میں ملتا ہے کہ کافی عرصہ گزرا تھا. پھر بھی دیکھیں, پھر بھی اتنا عرصہ گزر جائے تو بندہ کہتا ہے بیٹا پتہ نہیں کہاں ویسے ہی رول گیا ہوگا, کہیں مر ہی گیا ہوگا, لیکن وہ ابھی بھی ہوپفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ملا دے گا اپنی اولاد سے. اور 88 میں انہوں نے کہا, جب انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ ان کو ڈھونڈو, تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اب تیسری دفعہ وہ جا رہے ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز, اب جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے تنگ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ اہل و عیال کا اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ انہیں پتا ہو کہ گھر والے بھی تنگ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب بھائی رکھ لیا ہے, دوسرا یہ کہ ان کے وہ قحط کا دور بھی تھا, اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائیں. یعنی اب ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بارٹر کریں, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ پیسے دیے ویسے ہی کر لیں بارٹر کو, چلیں پیسے دیے اور واپسی میں مال لیا, تو ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں, آپ ہمیں مطلب اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور خیرات کیجئے اور صدقہ کر دیجئے. فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, یعنی اور صدقہ کر دیجئے, خیرات کر دیجئے. اور ان اللہ یجزی المتصدقین, اور اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والے کو, صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے, یعنی پسند کرتا ہے, جزا دیتا ہے, یجزی ہے نا, اجر دیتا ہے. تو بیسیکلی اب آپ یہ سوچیں کہ یہ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ صدقے پہ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بھائی یعنی یوسف, جن کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا تھا کہ کنویں میں پھینک گئے تھے, اس کے آگے ایسے محتاج کھڑا کر دیا ان کے آگے آ کے. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا سٹیٹس اوپر کر دیا ہے. وہ بھی یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے بدلا. اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ان کا لے لیا تھا کہ آج وہ حالات تھے کہ وہ ایک اس کے لیے ان کی منتیں کر رہے تھے کہ صدقہ ہی دے دو, اور یہ کہ میں اور میرا وہ ہمارے گھر والے بڑے پریشان ہیں. ایک تو بھائی رکھ لیا, دوسرا یہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور غلہ خریدنے کے. تو اور یہ بھی اس سے دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ ایسے نہیں, انہوں نے یہ جاب لی تھی, ان کی مینجمنٹ کتنی اچھی تھی کہ ابھی تک سارے علاقوں میں کہتے, لیکن ان کا ابھی تک چل رہا ہے, وہ لوگوں کو ارد گرد کے علاقوں میں بھی بانٹ رہے ہیں. تو جب حضرت یوسف نے ان کے یہ حالات دیکھے نا, تو پھر 89 آیت میں چلیں. حضرت یوسف نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. تو حضرت یوسف نے کیا کہا, کیا تم جانتے ہو, کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم لا علم تھے, یعنی جاہلون اس میں لا علم کے طور پہ یوز ہوا ہے, سوال کرتے ہوئے کہا یاد ہے کہ اس وقت تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. ما فعلتم ہے نا, کیا کیا تھا تم نے یوسف اور ان کے ساتھ. مطلب تانا نہیں مارا کہ تم تو کنویں میں پھینک کے آگے تھے اور تمہارا یہ حال تھا. تو بس یہ کہا تمہیں معلوم ہے جب نادانی میں یعنی پھنسے ہوئے تھے, یعنی تمہیں اتنی نالج نہیں تھی, تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, مطلب تم سے غلطی ہو گئی تو تم نے کیا کیا. تو کچھ تفاسیر میں اس طرح آتا ہے کہ اب ایسے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤ کر دیا تھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دیں, کیونکہ انہوں نے اپنی اتنی غربت ان کو دکھا دی, مجبوری دکھا دی, تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دیں. یا دوسری بات یہ تھی کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کیونکہ بادشاہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی, اور اب کیونکہ اجازت بادشاہ فوت ہو گیا تھا, اس کا بیٹا تھا اور پھر یہ کافی اس کے کلوز تھے, تو ان کو اجازت تھی کہ یہ پوری ان کی فیملی کو اپنی فیملی کو لے آئے. اور ان کی فیملی کے کم از کم یہ دیکھیں 11 بھائی تھے, تو ان کی فیملیز آگے ملا کے سارے, تو یہ کوئی کئی تفسیر میں ملتا ہے 67, کہیں 72, کوئی کہیں ملتا ہے 93 یا 90 کے قریب یہ لوگ تھے. اتنے سارے لوگ موو کرنے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں, تو وہ مطلب کافی آپ کو جگہ چاہیے. تو اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ ان کو بلا سکیں, تو پھر انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی. اور زیادہ یہی ہے کہ انہوں نے اب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
उनको इजाजत दे दी थी कि अब इनको रिवील कर दें, और अब वो इतने मजबूर हो गए थे और अब उनको हज़रत यूसुफ ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। जब उन्होंने ये कहा ना, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम हज़रत उस यूसुफ के साथ क्या करके आए थे और तुमने इनके भाई के साथ क्या क्या किया, यानी ये बुरा सलूक करते फिर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, वो बोले, तो फिर फौरन ही वो बोले, ये बात तो कोई जानता ही नहीं था ना कि उन्होंने कुएं में भाई को फेंका हुआ है, तो फौरन ही वो क्या बोले, कालू आ इन्नका लअंता यूसुफ, तो वो बोले क्या तुम यूसुफ हो? तो फौरन ही फिर उन्होंने गौर से देखना शुरू कर दिया होगा ना, क्योंकि शक्लें तो थोड़ी बहुत ही बदली होगी, जो उस वक्त वो पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक कुएं में फेंका हुआ बच्चा इतना बड़ा मिनिस्टर बन सकता है, जो ये बिल्कुल फेंक ही आए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्या तुम यूसुफ हो? तो वो इस बात पे हैरान हो गए कि आप यूसुफ हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, काला अना यूसुफ, तो हज़रत यूसुफ ने क्या कहा, काला अना यूसुफ व हाजा अखी, हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कद मन्नल्लाहु अलैना, यानी कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की तरफ से, यानी मेरा भाई और अल्लाह ने हम पर एहसान किया, यानी अल्लाह ताला ने हमें एहसान किया है कि देखो इतनी हमें पोजीशन पे पहुंचा दिए कि हम आज लोगों को गल्ला बांट रहे हैं, या ये कि अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया कि मुझे अपने भाई से मिलवा दिया है और तुम लोगों की फैमिली से मिलवा दिया। मतलब इसमें डिफरेंट आप ले सकते हैं कि यानी अल्लाह ताला का है, अपना नहीं कहा कि मैं देखो आप किस पोजीशन पे और तुम मुझे फेंक है, उधर भी हमेशा अल्लाह को, क्योंकि ये ऊंचाई नीचाई ये सब अल्लाह की तरफ से है ना, ये सारी प्लानिंग अल्लाह की, और अल्लाह की तरफ से आप ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कद मनल्लाहु अलैना, यानी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया, इन्नहु मई यत्तकी व यस्बिर फ इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन, और जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। तो वो ये कह रहे हैं कि बेशक जो क्या करता है, यत्तकी यानी कि सब्र, तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है, यानी कि मोहसिन होने के लिए क्या चीजें हैं चाहिए, दो चीजें, एक तो ये कि अल्लाह का खौफ हो और दूसरा ये कि सब्र हो, यानी कोई मुश्किल आ गई है तो आप उस पर सब्र करें, और अगर कोई भी स्टेप लेना है तो आपको अल्लाह का डर हो, मतलब आपने कोई गलत रास्ते पे नहीं जाना है क्योंकि अल्लाह का डर हो, और कोई मुश्किल आ गई है तो आप उस पर सब्र करें। तो वो और अल्लाह ताला मोहसिनीन का कभी जाया नहीं करता। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का डर भी रखा, जब वो औरत पीछे पड़ गई थी तो तकवा इख्तियार किया और सब्र भी किया जब जेल में चले गए थे, तो इसलिए मोहसिनीन भी हैं। तो ये उन्होंने एक वो भी सलाह भी दे रहे हैं कि अगर इस तरह करता है बंदा तो अल्लाह ताला कभी किसी का नेकी का काम जाया नहीं करता जो नेकी करता है। तो कालू तल्लाही लक़द, और वो बोले, अब भाई बोले, वो बोले अल्लाह की कसम, वो तल्लाही है ना, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी। अब तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ही भिखारियों की तरह खराब पे उतर आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, फौरन ही अपनी गलती मान ली। ये उनकी भी अच्छी बन है कि उन्होंने अपनी गलती मानी, अकड़ नहीं गए। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है, यानी तुम्हें अल्लाह ताला ने बाकी काफी अजर दिया क्योंकि तुम सब्र से रहे और तकवा इख्तियार किया, और बेशक हम खताकार थे, यानी हम गलती पर थे, यानी कि उन्होंने अपनी गलती मान ली। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी गलती मान लेना, तो उस पर अड़े नहीं रहे। तो तौबा का तरीका भी यही होता है कि आप अपनी गलती का इतराफ करें और नदामत भी हो। अगर आप इतराफ नहीं करेंगे तो फिर तौबा नहीं होगी ना। तो और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ापन ये कि उन्होंने यहाँ अपनी किसी भी उनकी खताओं का जिक्र नहीं किया कि तुम मेरे साथ ये करते थे वो करते थे, तो किसी खता का जिक्र नहीं किया। ये उनका बड़ापन है क्योंकि वो तो मोहसिन थे। तो आगे हजरत यूसुफ ने क्या कहा, आज के दिन से तुम पर कुछ मलामत नहीं, यानी तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। तो फिर वो अपने भाइयों को ये कह रहे हैं कि कोई पकड़ नहीं, कोई सजा नहीं, यानी वो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि तुमने ये कर दिया था नदानी में, कोई बात नहीं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो है ना मतलब अच्छाई का रवैया करते हैं ना, जैसे भी अच्छाई का रवैया करें, ताने नहीं दे रहे, और अल्लाह माफ कर देगा अल्लाह तुम्हें, यानी और ये कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम लोगों को माफ कर दे। और वो ये कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला माफ कर देगा क्योंकि वो हुआ अरहमुर राहिमीन, यानी कि वो अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला और बहुत माफ करने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का गए थे ना, तो इंतहाई आजिज़ी के साथ दाखिल हुए थे, और ये सूरत जब नाजिल हुई है सूरह यूसुफ, तो उस वक्त आमुल हुज़्न का साल उसको कहते हैं, यानी वो ईयर था जब हजरत खदीजा डाई कर गई, हजरत अबू तालिब डाई कर गए, मक्का में बहुत तकलीफ दे हालात थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तफसीर में मिलता है, ये सूरत पढ़ते हुए दाखिल हुए, और जब वो आए मक्का में काबे के करीब पहुंचे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि अब तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप तो करीम हैं और इस वजह से आप हमारे साथ अच्छा मामला करेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत की तिलावत की कि ये जो है ना,
قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی کہ اللہ سے تو معافی مانگیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و رحم کرنے والا اور رحیم ہے، راحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کا دل تھا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اتنی مشکلوں کے بعد بھی وہ یہاں تک پہنچے، کتنا انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اپنے پیارے باپ سے دور تھے اور غلام رہے، کتنا عرصہ جیل میں رہے، تو وہ سارا کچھ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ سے توبہ کر لو۔ پھر انہوں نے کیا کیا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے اب جو والد ہے ان کے منہ پر ڈال دو، یعنی کہ پھر اب یہ دیکھیں کرتا دوبارہ آ رہا ہے، اذهبوا بقمیصی، یعنی یہ دوبارہ آ رہا ہے۔ پہلے قمیص کا دیکھیں، قمیص پہلے آئی تھی جب حضرت یوسف کو انہوں نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا تو قمیص پہ خون لگا کے آ گیا، تو حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ قمیص پھٹی ہوئی نہیں ہے اور صرف بلڈ لگا ہوا، تو بھیڑیا جب کاٹے گا تو پھر تو قمیص تار تار کر دے گا، تو ضرور انہوں نے کوئی معاملہ کیا، تو جس پہ حضرت یوسف صبر کر کے تھے کہ وہ مارا نہیں ہے، انہوں نے کہیں پھینک آئے اس کو، پھر وہ سمجھ گئے تھے یہ بات۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ عورت نے پیچھے سے، تو اس وقت حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امید رکھی تھی حضرت یعقوب کی۔ پھر قمیض حضرت یوسف کی جب اس عورت نے پیچھے سے پھاڑی تھی تو حضرت یوسف کی بے گناہی کا ثبوت ہو گیا تھا کہ پیچھے سے پھاڑی ہے، اس لیے یہ عورت ہی خراب ہے۔ تیسرا جب یہ اب جب یہ قمیض پھر اپنا کرتا دے رہے ہیں، دیکھیے قمیض میں کوئی خاص بات نہیں، جیسے حضرت موسیٰ کی عصا میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہی کہہ لیں تھا کہ اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سورس بنا دیا تھا اس کا۔ تو یہ میرا کرتا ہے اور ان کے منہ پہ جا کے ڈال دیں، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی کہ سارے جتنے بھی لوگ ہو سارے میرے پاس آ جاؤ تاکہ یہاں سیٹل ہو جائیں۔ تو آگے کیا ہوا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، جیسے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کرتا دیا کہ آپ لے جائیں، اور یہ جیسے مصر سے چلے، اور حضرت یعقوب کہاں تھے، کنعان میں نا، فلسطین میں، تو ان میں نا کوئی 7-8 دن کا فاصلہ تھا ٹوٹل۔ تو ان کو تو جیسے وہ وہاں سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر یعنی حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہہ گیا ہے، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ کہو کہ میرا حالات میں بہہ گیا ہوں تو مجھے تو حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے الہام سا کر دیا تھا، جیسے ان کو تھا کہ جیسے حضرت کنویں میں حضرت یوسف کو الہام کر دیا تھا نا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے، اور اسی طرح آیت نمبر 15 میں جو ہم نے پڑھا تھا، اور اسی طرح ادھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے الہام سے کر دیا تھا کہ جیسے حضرت یوسف آ رہے ہیں، جیسے ان کی کوئی خوشخبری ہے یا اس طرح سے۔ تو اور آگے وہ بولے قالوا تاللہ، اور وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں، اور جو اولاد تھی وہ کیا بولی، باقی پیچھے گھر والے ہوں گے، سارے تو نہیں گئے ہوں گے قافلے میں، جو گھر والے باقی تھے تو وہ کہنے لگے آپ تو بالکل ہی قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی وہ بھی ان کا بھی خیال ہوگا اتنے سال بعد اتنی پرانی بات میں کون آتا ہے، مطلب اس طرح بول رہے ہیں کہ بالکل ہی آپ تو غلطی میں ہیں، ہمیشہ ہی غلطی سوچ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے امپاسبل ان کو لگ رہا تھا۔ تو آیا نمبر 96 میں چلیں، جب خوشخبری دینے والا آپ پہنچا تو کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے۔ تو پھر جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے پھر خوشخبری دی، بشارت دی، البشیر خوشخبری دی، اور وہ کرتا جو ہے ان کی منہ پر ڈالا تو ان کی بینائی آ گئی۔ اور پھر ان کے بیٹے کہنے لگے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے، اور تو ان کے بیٹوں سے کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے لگے، جب انہوں نے کرتا ڈالا نا اور ان کی بنائی آ گئی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جانتا تھا، یہ پھر بھی دیکھیں اللہ نے جو باتیں مجھے بتائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے الہام کر دیا تھا یا مجھے یہ خیال آ گیا تھا تو میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی تھے نا جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ غائب پیغمبر نہیں جانتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ تھوڑا اشارہ اپنے نبیوں کو کر دیتا نا تو پھر وہ ان کو کچھ بتا دیتا جو عام بندوں کو وہ بھی نہیں پتا ہوتا، اور یہ اللہ کا الہام ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ تھی کی والدہ تھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا کہ بیٹا کاٹ جو ہے وہ دریا میں ڈال دو، موسیٰ کے ساتھ جب وہ فرعون بچے قتل کر رہا تھا تو اس وقت ان کو بھی ایک الہام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل باندھ دیا تھا اور وہ ڈال دیا تھا، انہوں نے ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل باندھ دیا تھا کہ وہ واپس آ ملیں گے۔ اسی طرح حضرت یعقوب کا بھی معاملہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا کہ جیسے یوسف آنے والے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، کالو
یا ابانا، بیٹوں نے کہا، بیٹوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہم تو پکڑے بھی گئے ہیں اور ہم نے غلطی بھی کی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یا ابانا، بابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، یعنی کہ مغفرت کریں، بے شک ہم خطا کار تھے، کہ وہ اپنی غلطی مان گئے کہ ہماری غلطی تھی اور ہمارے لیے ہم سے وہ معافی مانگے، اللہ سے مغفرت مانگے، کیونکہ ایک تو یہ وجہ تھی انہوں نے اپنے باپ سے کیوں کہا، اس لیے کہ ایک تو انہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہے اللہ کے، دوسرا یہ کہ جب باپ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بہت غم کے دن گزارے تھے نا۔ 98 میں چلیں، قال سوفا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہوں نے کہا مانگوں گا، یعنی سوفا مطلب ان قریب مانگوں گا، فوراً نہیں مانگی، جیسے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، تو فوراً کیوں نہیں مانگی؟ کچھ ان کا خیال ہے کہ وہ ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ رات کا 1/3 حصہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے قریب والے آسمان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ اس ٹائم مانگیں گے تاکہ میرے بیٹوں کی غلطیاں معاف ہو جائیں، مطلب اس ہر کچھ ٹائم ہوتے ہیں نا جس میں آپ مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو شاید اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ اس وقت مانگوں گا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں مانگوں گا، مطلب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے پھر کیا ہوا؟ فلما داخل والا یوسفا، اور پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو جمع خاطر سے رہیے گا، مطلب امن سے رہیے گا، انشاءاللہ آمینین۔ تو جب یہ آئے تو پھر کہیں اس تفسیر میں ملتا ہے کہ 67 یا 93 کے قریب لوگ تھے، یہ فلسطین چھوڑ کے آئے، تو جب یہ آنے لگے تو حضرت یوسف یا تو 4000 فوجیوں کے ساتھ یا اپنے شاہی سٹاف کے ساتھ، ساروں کے ساتھ باہر ہی ان کا استقبال کرنے آئے، ظاہری بات ہے ان کے والد آ رہے تھے، اتنے عرصے کے بعد ان کی ساری فیملی آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیں اور یہاں امن سے رہیں گے، یعنی اللہ کے نام سے برکت سے انٹر ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن کرے گا۔ اور مصر کی ایئرپورٹ پہ نا ابھی بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آیت کا یہ والا حصہ لکھا ہوا ہے، تو مصر انشاءاللہ آمینین۔ تو پھر اور اس کے بعد یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے، اور یہ اب جب سارے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلسطین میں کیسے داخل ہوئے، یہ مصر میں کیسے داخل ہوئے، یہ بنی اسرائیل والے، اور یہیں سے بنی اسرائیل کا معاملہ سٹارٹ ہوا، حضرت یعقوب اور ان کی فیملی اور سارے حضرت یوسف کے ساتھ اس ایجپٹ میں آ کے آباد ہو گئے بنی اسرائیل والے، اور بہت خوشحال رہے، تقریباً 500 سال تک یہ بہت خوشحال رہے۔ اس کے بعد پھر وہ فرعون کا قبضہ ہو گیا اور اس نے ظلم کیا، اور پھر یہ بعد میں جب فرعون ڈوب گیا یہ واپس فلسطین کی طرف اپنے پرانی جگہ جانا چاہتے تھے لیکن پھر جاتے نہیں تھے، پھر ایک عرصے بعد حضرت موسیٰ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر یوشع بن نون نے نئی جنریشن ہوئی اور پھر انہوں نے اس طرح فلسطین آزاد کیا، تو یہ اس طرح کا معاملہ، یہ ایکچولی آئے ہی وہاں سے تھے، تو اس طرح سے یہ معاملہ چلا ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا، یعنی کہ یا تو ان کی والدہ جو تھی وہ کیونکہ نہیں تھی حضرت یوسف کی اور بنی یمین کی، لیکن وہ جو یا تو حضرت یعقوب نے ان کی خالہ سے شادی کر لی تھی، تو یا پھر ان کی ستیلی ماں تھی تو وہ بھی والدین کی طرح تھی، تو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ دیا اور کہا یہاں امن سے رہے۔ اور جب رفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھا لیا، یعنی جہاں مین جگہ وہ بیٹھتے تھے مین تخت پر، تو وہاں ان کو بٹھا لیا، اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف نے کہا بابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ دیکھیں اس وقت بھی وہ اتنے چھوٹے نہیں تھے، ان کو یاد تھا، 12 سال کا بچہ بھی اتنا وہ نہیں ہوتا نا، تو بیسیکلی انہوں نے جب اپنے والد کو آگے بٹھایا تو وہ جو ہم نے وہ ستارے اور چاند ان کے آگے سجدہ کرا ہے، وہ جو خواب تھا جو شروع کی آیات میں پڑھا تھا، جو جب سورت شروع ہوئی ہے تو سارے ان کے سجدہ تعظیمی کہہ سکتے ہیں، رکوع کو بھی اس زمانے میں سجدہ ہی کہتے تھے، جیسے رکوع کی حالت میں، جیسے کراٹے میں بھی یہ چائنیز کرتے ہیں، تو اس طرح کر رہے تھے۔ لیکن اب ہمارے لیے یہ بالکل ہماری امت کے لیے بالکل منع کر دیا گیا، کیونکہ ذرا بھی شرک کا خطرہ نہ ہو، اس لیے کسی کے آگے سر جھکانا یہ چیزیں بالکل منع کر دیا ہے۔ خروا ہے تو میں بھی وہ سجدے میں گر گئے ہوں اور اس وقت سجدہ تعظیمی ہو۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو حضرت معاذ جو ہے نا شام سے آئے تو دیکھا وہاں لوگ بڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کر دیا یا تعظیمی وہ کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے معاذ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شام گیا تھا اور وہاں لوگ اس طرح کر رہے تھے، تو مجھے لگا آپ سے زیادہ عزت دار کون ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہ بالکل جائز نہیں اور کسی انسان کو سجدہ نہیں کرنا، اور یہ نہیں کر سکتے ہم، تو اس لیے نا ان کو منع کیا گیا تھا۔
تو وہ انہوں نے بتایا. دیکھیں اتنا سال گزر گئے تھے, اور انبیاء کے خوابوں میں سچ ہوتی ہے, ضروری نہیں ہوتا آپ نے رات کو خواب دیکھا شروع صبح ہی پورا ہو جائے. تو یہ وہی بات ہے, اتنی سال گزر گئے ہیں تو انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خواب اتنے عرصے بعد بھی سچ کر دکھایا. تو حضرت یوسف نے وہی بات یاد دلائی کہ یہ میرا خواب تھا جو میں نے اس کی تعبیر ہوئی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں, میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے وہ خواب سچ کر دکھایا اور مجھے اس پوزیشن میں کیا کہ سارے مجھے تعظیم وہ کر رہے ہیں, اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں. اب دیکھیں اپنی وہ نہیں بتا رہے کہ میں کنویں میں گرا, میں اس سے تکلیف ہوئی, مجھے وہ تکلیف ہوئی, ہر پلس پوائنٹ بتا رہے ہیں. اللہ نے احسان کیا کہ مجھ کو جیل خانے سے بھی نکالا, مطلب کنویں کی بات نہیں کی تاکہ بھائی امبیرس نہ ہو, جیل سے بھی نکالا. اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا, یعنی جو شیطان نے ان کو سکھایا, کیونکہ شیطان ہی فیملیز کو خراب کرتا ہے نا, فساد ڈال دیا تھا آپ کو وہاں سے یہاں, اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہاں سے یہاں لائے, یعنی ہمیں ملا دیا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ علم والا هو العلیم الحکیم, علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو مطلب ایک جنگل سے, جیسے آپ گاؤں کنان ایک چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں سے کتنی بڑی سٹی میں آ گئے اور آپ مجھے مل گئے. تو ہر چیز میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے بھائیوں کو بھی شیطان نے بھکا دیا, اور یہ ان پہ بھی تاکہ کوئی الزام نہ ہو اور کسی پہ الزام نہ ہو, اور آپ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. آگے ایک آیا نمبر 101 پہ چلیں. جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت یوسف نے اللہ سے پھر دعا کی. اب آگے ربی قد آتیتنی من الملک, پھر وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت دی, اور کیا دیا, ملک یعنی حکومت دی, اور کیا دیا, علمتنی من تعویل الاحادیث, اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. یعنی کہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرنے سے پہلے نا اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا رہے ہیں, مطلب میرے پر اتنی مہربانیاں کی ہیں, حکومت دی ہے, خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے, یعنی علم بھی ہے اور حکومت بھی, اکٹھے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. آگے اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں فاطر السماوات والارض, فاطر ہوتا ہے بنانے والا, بالکل ہر چیز کو شروع سے ہی چیز پہلی دفعہ میں چیز بنانے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی کی فی دنیا والآخرت, کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. ولی ہے, ولی کیا ہوتا ہے, ولی کیئر ٹیکر بھی ہوتا ہے, فرینڈ بھی ہوتا ہے, مددگار بھی ہوتا ہے, مطلب دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے. یعنی ہر مشکل میں اللہ نے ان کو ساتھ دیا. کوئی بندہ تو نہ ان کی کوئی فیملی تھی نہ کچھ تھی, اور وہ خود اپنی اون پہ یہاں پہنچے تھے نا, یعقوب تو پھر تھے ہی نہیں ان کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی اللہ میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے دنیا میں اپنی اطاعت کی حالت میں مطلب مسلمان اٹھائیں, اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجئے. سوچیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں رکھے اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. جب آپ نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے, آخرت میں نیک بندے کہاں ہوں گے, جنت میں. تو بیسیکلی جنت ہی مانگ رہے ہیں. اور جو آخرت میں دنیا میں آپ نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے نا, اور نیک بندے جنت میں جائیں گے, تو ان کی کمپنی میں پھر آپ بھی اچھا ہی رہتا ہے. اچھی کمپنی میں تو بندہ تو جنتی میں ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی صالحین کی کمپنی مانگ رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا نا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے تھے, اللہم رفیق الاعلیٰ, یعنی نیک لوگوں میں ملاتے, یعنی آخرت میں لوگ جنت میں ہوں گے. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا وہ کریں اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کریں. تو یہ دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ کہ مسلمان ہو کے اٹھائے. تو یہ دعا بہت اچھی ہے, مانگنی چاہیے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان رکھے جب ہم فوت ہوں, یہ دین پہ ہوں, اور اللہ نیک لوگوں کی کمپنی میں ملائے. 102 پہ چلیں, اور آگے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ جو غائب کی خبریں تھیں, غائب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں. اور جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے, تو تم ان کے پاس تو نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں مکہ والوں کو یہ سٹوریز کا بالکل پتہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب اخوان یوسف جو بھائی تھے ان کے چالیں چل رہے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے, ان کو کنویں میں پھینکا سارا, تو اس وقت آپ وہاں نہیں تھے, لیکن اللہ نے آپ کو یہ ساری سٹوری بتائی ہے. یعنی ہزاروں سال پرانی کہانی ہے. تو رات انجیل میں بھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں, اللہ نے ساری آپ کو یہ ڈیٹیل بتائی ہے. کیونکہ کفار جو تھے نا, وہ کہیں تفسیر میں آتا ہے, مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے کہ کچھ ایسا قصہ بتاؤ جو ان کو پتہ نہ ہو, اور ہم ان کو کہیں اللہ کے نبی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ مکہ والوں کو یہ سٹوریز پتہ نہیں تھی, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ریویل کی تھی. تو ان کو جس سے کہ ظاہری سی بات ہے, یہ تو پھر معجزہ ہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹوریز پتہ تھی, نہ انہوں نے کبھی تو رات انجیل پڑھی, نہ انہیں اس بارے میں پتہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویل ہوا تھا. تو یہ اللہ کے سچے نبی تھے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. 103 پہ چلیں. اور بہت سے آدمی کو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے دیکھیں یہ میریکل بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ سٹوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی اور مشرکین مکہ کو یہ تھا کہ ایسا کچھ لے آئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالج میں نہ ہو. تو یہ میریکل بھی اللہ نے دکھایا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو اکثر لوگ نہیں ماننے والے, مطلب یہ کتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں یہ پھر بھی کفر پہ ہی رہیں گے, ایمان نہیں لانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے میریکلز بھی دکھا رہا ہے, قرآن بھی ایک اٹسیلف میریکل ہے, اللہ کے رسول بھی میریکل ہوتے ہیں, اور اس طرح کے غیب کا جو علم کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے تو وہ بھی ایک میریکل میں آ جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان نہیں لانے والے. 104 پہ چلیں. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے اسٹیٹس کوئی چیز نہیں مانگتے. تو آپ ادھر سے ہی دیکھیں اگر کوئی آپ کو کوئی میسج دے رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے نا کہ وہ آپ کو ایک حق کی بات بتا رہا ہے, ورنہ اس کے اپنے فیور تو وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا. اور ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ ذکر ادھر قرآن کو کہا جا رہا ہے کیونکہ قرآن ریمائنڈر ہے نا. تو یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے. یعنی الا ذکر للعالمین, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں عالمین کے لیے, یعنی سب کے لیے جو بھی شعور رکھتے ہیں سب دنیا کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے. یعنی کہ توحید کا دیکھیں فطرت میں توحید اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالی ہے. اور پھر ذکر قرآن کو کس لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو فطرت میں آپ کی ہوتی ہے تو یہ آپ کا ریمائنڈر ہو جاتا ہے, تو آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دیتا ہے. تو یہ ایکچولی اس لیے اس کو الکتاب بھی کہتے ہیں اور اس کو ذکر بھی قرآن کا نام ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر اس میں فل دلائل ہیں اور ہر پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. لیکن جو ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب